अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने ज़हमत दी है यासिर हुसैन साहब को, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और सियासी मामलात पर काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। आज की दो बड़ी ख़बरें हैं, बल्कि तीन ख़बरें हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को अब एक नई नौकरी मिलने जा रही है। यासिर हुसैन साहब ने ये ख़बर दी है, इसके बारे में इनसे पूछेंगे। और दूसरी ख़बर आपसे कुछ देर कबल ही आई है, शेर अफजल मरवत साहब मशहूर ज़माना जिनका एक जुमला है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, उनको एक शोकाज नोटिस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौसूल हुआ है और उन्होंने गालिबन बैरिस्टर गोहर की शान में कोई गुस्ताखी कर दी है। इस पर बात करेंगे यासिर हुसैन साहब से ही। पहले यासिर साहब, आप कौन सा टॉपिक? मेरे ख्याल से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहीं हम वो उनकी बात कर लेते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब की, जी, जो जी, उनको नई असाइनमेंट मिलने जा रही है। बहुत बड़ी असाइनमेंट है और अनएक्सपेक्टेड है और आसिफ जरदारी ने यकीनन एक सरप्राइज़ देने का ये फ़ैसला किया है। ये मेरी कल रात की स्टोरी थी, लेट आवर्स भी, और स्टोरी पर बाकायदा मैंने बहुत वर्किंग की। अनवारुल हक काकड़ निगरान सेटअप से अब आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन में उनका किरदार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो बनने जा रहे हैं सेनेटर, लेकिन उससे कबल वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी की ज्वाइनिंग होगी, प्रेसिडेंट ऑफ जरदारी करेंगे। अब तो प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, कुछ दिन ही रह गए हैं, तो चलें साबिक सदर कह देते हैं। नहीं सर, लेकिन 9 मार्च के बाद तो वो भी प्रेसिडेंट होंगे। सर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उनको तायात सदर भी बना सकते। देखिए, ये इत्तेहादी जमातों ने एक फार्मूला बनाया है। पंजाब का प्राइम मिनिस्टर है तो चेयरमैन सेनेट जो है वो बलूचिस्तान से लिया जा रहा है। स्पीकर भी पंजाब का है। केपी से एक अहम ओहदा जो है कहा जाता है फैसल करीम कुंडी को। नोट, आपको लगता है ये हमारे सियासतदानों ने ये फैसला किया है? ये हमारे चाहने वालों ने किया। मैं तो उनको चाहने वाला कहूँगा, क्योंकि उनकी वो मुलाकात में कॉफ़ी और वो कॉफ़ी पेस्ट्रीज़ बड़ी प्यारी होती हैं। तो पिलाते तो वो बड़ी कड़वी कॉफ़ी है, लेकिन निकालते हमसे मीठी है बातें हैं। तो उन्हीं का फैसला है। अनवारुल हक काकड़ क्या उनको कोई सोने के पर लगे हुए हैं, लेकिन वही एडजस्ट कर रहे हैं। उन्होंने उनकी खिदमात है 9 अगस्त 2023 के बाद अनवारुल हक काकड़ की। वो आए भी कैसे थे आप बेहतर जानते हैं दिल। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अब देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के मजबूत उम्मीदवार थे और अब वो दोबारा से कौमी असम्बली में ही किरदार अदा करेंगे। शायद उनको किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। मुझे लग रहा है ऐसे है, ये मैं आपके व्लॉग में सबसे पहले कह रहा हूँ कि उनको कश्मीर अमीर की कमेटी दे दी जाए, क्योंकि वो अहम। पहले वो स्पीकर रह चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो क्या उनको स्पीकर नहीं मिलना चाहिए? देखिए, डीलिंग वो आपस में जो मामलात तय हुए थे ना, ये उस मामलात तय के तहत ये मामलात हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि अनवारुल हक काकड़ बेरोज़गार नहीं होने जा रहे, जैसे मोहसिन नकवी भी बेरोज़गार नहीं हुए। पूरी नहीं दे रहे। आप तो कह रहे थे कि उनको चेयरमैन सेनेट भी लगाया जाएगा। जी, अनवारुल हक काकड़ को इसीलिए पीपल्स पार्टी में लाकर अनाउंसमेंट करवाकर सेनेट के इंतखाबात में जो 49 सेनेटर्स जो हैं रिटायर्ड हो रहे हैं, उसी में एडजस्ट करवा के, वो तो कोई मसला ही नहीं। उसके बाद चेयरमैन सेनेट, अब भी इसे ओहदा तय हो गया। मतलब बीच में मतलब ये, अब मैं अगर सेफली कहूँ तो नाजरीन, अब हमें जो पहले वाले चेयरमैन सेनेट का क्या नाम है, सादिक संजरानी 2.0 नजर आएंगे। जी, अनवारुल हक काकड़। जी, बिल्कुल। देखें, उनकी भी खिदमात काफ़ी थी, मगर अब शायद उनको किसी और असाइनमेंट पर भेजा जाएगा और उनकी जगह पर इनको लेकर आया जाएगा। सादिक संजरानी जो थे स्पेसिफिक पीटीआई की सपोर्ट से आए थे। लेकिन बाद में वो बाद में उन्होंने झूले तब्दील कर दिए थे। ऐसे ही थी ना, जैसे सपोर्ट आज जरदारी साहब कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब को। वो चले, देखें आजकल हालात अच्छे नहीं है ना। मैं इस तरह सोच समझ के हम दोनों मुश्तरका तौर पे बात करें। वो बेचारा कल 8 घंटे बैठ के आया। 8 घंटे, और वो कह रहे थे शायद 2-3 गिलास ही पानी पिलाया है बस, और तो कुछ था भी नहीं। तो वो देखें, ये होना था। अभी भी बड़े अनएक्सपेक्टेड नाम आपके सामने आएंगे जिनको एडजस्ट किया जाएगा, और अब ये तो गेम अब वाज़ेह हो चुकी है। अब आप केपी में देखिएगा, गवर्नर एक ऐसा नाम सामने आएगा, लेकिन अभी तक तो ऑफिशियल्स पार्टी की तरफ से फैसल करीम कुंडी है, शायद कोई रे शे ना जाए, हो सकता है। तो हालात ये अब हो गए कि अभी वो निगरान वज़ीर आज़म हैं और वो अब चेयरमैन सेनेट के लिए उनको नामज़द कर दिया गया। अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। अब आप दूसरा सवाल आपने शेर अफजल मरवत का किया था। हाँ जी, तो पहले तो ये आपकी ब्रेकिंग हो गई कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं। मोज़ाती तौर पर तो नहीं सर, मोइज़े ही होते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो मोर्चे तब होना कि चलें। देखिए, शेर अफजल का एक मसला है, मैं उसको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत।
اور وہ ہمیشہ جس طریقے سے دوسرے کے آگے پیش ہوتے ہیں نا، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے اگلے کی طرف سے بھی مجھے ایسے رسپانس، مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہو شعیب شاہین اور ان کا معاملہ کتنا بگڑا ہوا تھا جہاں پر یہ ہوتے تھے، لیکن شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا دل ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا ہے. لیکن شیخ افضل ذرا جذباتی ہیں، میں حیران ہوں، جج بھی رہے ہیں اور جذباتی بھی ہیں، دونوں باتیں بڑی متضاد ہیں. قاضی صاحب بھی ہیں، مظاہر نقوی صاحب بھی تھے، لیکن وہ جذباتی نہیں ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہیں. وہ تو کبھی آپ آئیں نا، دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ سیٹ بھی کوئی جذباتی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. شیخ افضل نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو کہ عمران خان کے نامینیٹڈ چیئرمین ہیں، ان کے خلاف کوئی بیان بازی کی ہے. وہ بیان بازی ایسی جس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یعنی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ شیخ افضل کی محتاج ہو گئی. دیکھیں عمران خان سے تو بچہ بھی پیار کرتا ہے، بزرگ بھی پیار کرتا ہے، وہ ان کو بھی اپنا مرید مانتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو ٹکٹ بھی دے دیا جائے، آپ کو اقتدار میں بھی لایا جائے، آپ کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا جائے، آپ کو سارے عہدے دیے جائیں کیونکہ شیخ افضل. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں بیرسٹر گوہر نے تو آپ کو بچایا ہے، آپ کی تو مخالفت تھی ٹکٹ نہ دینے کی کیونکہ شعیب شاہین کسی صورت قبول نہیں کر رہا تھا. آج شعیب شاہین ہار گئے، آپ پی کے NA 41 سے آپ بن گئے MNA. تو بات کرنے کا مقصد ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، 2 دن میں انہوں نے جواب جمع کروانا ہے. اور یہ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے. تو عمر ایوب نے، تو کیا یہ عمران خان صاحب کی ایما پر ہوا ہے؟ دیکھیں عمر ایوب کے پاس دیکھیں ایک ملاقات ہوئی اسد کیسر کی عمران خان کے ساتھ. اس ایک ملاقات کے بعد اب ذرا ماحول دیکھیں، ایک ہفتہ ہی ہوا ہے. مولانا فضل رحمان سے ملاقات، آفتاب شرپاؤ سے ملاقات، عوامی نیشنل پارٹی والوں سے ملاقات، شیرانی گروپ سے ملاقات. ایک ملاقات سے سول قیادت ملی. وکلاء جو ہیں 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد وکلاء نے ہر منگل کے دن ملاقات کی، لیکن کوئی انہوں نے اس قسم کی پیش رفت نہیں کی کیونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو بچایا. لیکن علیمہ خان کی آپا کی میں بات کبھی نہیں بھولوں گا کہ پارٹی کو زیادہ تر ڈیمیج وکلاء نے کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ ہمارے جو PRO لیول کے جو دوست احباب ہیں، انہوں نے فوراً بیرسٹر گوہر کو اٹھا دیا. آج اب یہ حال ہے. دیکھیں ہمارے مسئلہ یہ ہے نا، رپورٹنگ میں PTI میں کافی سپیس ہے رپورٹنگ کرنے کا، خبریں نکالنے کا، اور تمام پارٹیوں میں ایک واحد پارٹی ہے کہ جو اپنی خبریں چھپاتی نہیں ہیں، اوپن ہے. یہ کبھی بھی انہوں نے ایسا، جیسے پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں چلتا ہے یہ چیز، لیکن PTI میں چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے فوری طور پہ اس کو چیئرمین کو چیئرمین ہی بنا دیا، وہ بھی چیئرمین بن گیا. اب مسئلہ کیا ہے، PTI کے اندر وکلاء ایک گروپ ہے، سول قیادت جو سینئر قیادت ہے وہ ایک گروپ ہے. آپ کو پتہ ہے رات کو سول قیادت بار بار کیوں کہتے ہیں یار؟ دوسری فوجی قیادت تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ کیا جی ہاں وہی سول، وہ آپ کو تو پتہ ہے ہو جاتا ہے. اب دیکھیں رات کو 2 اجلاس تھے PTI کے، وکلاء کے علیحدہ تھے، سیاسی PTI کی جو قیادت ہے سینئر ان کے علیحدہ تھے. اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے آپس میں کتنے مسائل چل رہے ہیں. اور اگر یہ مسائل مہینہ ڈیڑھ اسی طرح بڑھتے گئے تو PTI کو بہت زیادہ نقصان ہوگا تنظیمی. اب انٹرا پارٹی انتخابات آپ کی سینئر قیادت کی خواہش ہے ابھی نہ کروائے جائیں، وکلاء کی خواہش ہے کروائے جائیں. اور بھائی سنی اتحاد تحریک کا 5 سال کے لیے آپ ان کے ساتھ ضم ہو چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے اتحاد کر دیا ہے، اب چھوڑ دیں ان کو، سپیس دیں. لیکن نہیں، وکلاء کہتے ہیں کہ ہم لوگ انٹرا پارٹی کرانے کے بعد کلیئرنس ہمیں مل جائے گی الیکشن کمیشن سے، ہم واپس آ جائیں گے. تو کیا سنی اتحاد کونسل کا آپ لوگ اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مشکل وقت میں انہوں نے ہاتھ دیا ہے تو آپ اس کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں. حامد رضا جو ہیں ان کی ذاتی طور پہ عمران خان سے ان کا ذاتی تعلق ہے، شاید ان کے تعلق کہیں بھی ہوں لیکن ان کا تعلق ذاتی ہے. اس لیے شیخ افضل کو 2 دن کا شوکاز دیا گیا ہے. اگر 2 دن میں انہوں نے جواب نہ دیا تو مجھے یقین ہے پارٹی سے زائد اور سخت ایکشن لے گی. لیکن میں شیخ افضل سے کچھ دیر میں بات کرتا ہوں، ان کا موقف لینے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہی کہے گا جو کر سکتی ہے پارٹی کرے، مجھے پتہ ہے ان کا یہی موقف ہوگا، جو کرتی ہے پارٹی کر لے. لیکن میرے پاس بھی ایسے راز ہوں گے، پھر میں بتاؤں گا. یہ شیخ افضل ضرور کہے گا. تو شیخ افضل مروت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پارٹی کچھ ایکسٹریم ان کے اگینسٹ ایکشن لے لیتی ہے لیٹ سے، تو ان کے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہوگا؟ کیا وہ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں وہ تو ہمیشہ انہوں نے ایک بات کی ہے شیخ افضل نے کہ میں عمران خان کا مرید ہوں اور میرا پیار براہ راست عشق جو ہے وہ عمران خان سے ہے. لیکن دیکھیں عمران خان تک پہنچنے کے لیے بھی عہدیدار ہوتے ہیں. جو قربانیاں ان عہدیداروں نے دی ہوئی ہیں، وہ اب اسد کیسر نے جو قربانیاں دی ہیں، میں آپ کو تاریخی کہہ سکتا ہوں کسی نے نہیں دی. اسد کیسر 96 سے چلے آ رہے ہیں.
اسد کیسر جب بائک پہ ہوتے تھے اس وقت سے ہمارے دوست ہیں. شاہ فرمان جس وقت رینٹ کی گاڑیاں پھر آتے تھے, آپ اندازہ لگا لیں کتنے پرانے ہیں. اچھا اس وقت ہم نیوز پیپر سے ہوتے تھے. انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, اور کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی, نہ پنجاب کی قیادت نے, نہ سندھ کی قیادت نے, نہ بلوچستان کی قیادت نے. لیکن آپ ان کی باتوں کو رد کر کے 6 مہینے آپ کو ہوئے پارٹی میں جوائن کیے ہوئے, تو اب عمران خان نے تو نامینیٹ کر دیا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو. مجھے یقین ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لیں گے. اچھا نہیں لیں گے. یہ معاملہ بیرسٹر گوہر کے پاس ہی واپس آئے گا. یہ بات ماننے کی ہے بیرسٹر گوہر نے مشکل وقت میں پارٹی کو چلایا, لیکن ٹکٹوں کی تقسیم میں ان سے کافی بلنڈرز ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کے بیٹے کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ شاید مجھے تو یہ اس وقت اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے, کیونکہ عارف الوی صاحب نے ان کے کہنے کے باوجود مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. دیکھیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, آپ جانتے ہیں اتنے بڑے منصب میں بیٹھ کر مجبوریاں سامنے آتی ہیں. عمران خان کے کان بھرنے والے کون لوگ تھے؟ تو اسی کے ساتھ میں آپ کے ولاگ میں کہ شیر افضل صاحب کو 2 دن کا وقت ہے, پازیٹیولی جواب دے دیں, کیونکہ چیئرمین ہے, آن کرنا پڑے گا. جواب دے دیں. عشق آپ کا ہے عمران خان سے ہے, لیکن یہ بیچ میں یہ اسپیڈ بریکرز ہیں, ان کو آپ نے ٹھیک سے کراس کرنا ہے. بہت بہت شکریہ یاسر صاحب. آپ نے سنا یاسر صاحب کو. ایک اور جو خبر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, خبر شیئر تو آپ تک ہو چکی ہوگی ابھی تک. اسد علی طور صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کافی سخت باتیں کرتے ہیں اور ان کا انداز ذرا مختلف ہے, مگر کافی سچی باتیں بھی کرتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کچھ عرصے سے کچھ تنقید کی ہے, اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کافی سخت تنقید انہوں نے کی ہے, اور انہی کچھ لوگوں نے شاید اب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہی یا ان کے اوپر جو تنقید کی گئی ہے اس کی ہی پاداش میں اسد علی طور صاحب کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کو ایک اور نوٹس, جو پہلے آپ کو یاد ہوگا انتخابات سے قبل نوٹسز سرو کیے گئے تھے کچھ جرنلسٹ کو, اس کے بعد یہ معاملہ رک گیا, اور انتخابات کے بعد ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہی کہا تھا کہ آپ بے شک دوبارہ سے نوٹسز کر سکتے ہیں, انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا. اور اب گزشتہ روز 2 روز قبل 2 نوٹسز ہمارے سامنے آئے, ایک عمران ریاض جو لاہور سے ہیں اور دوسرے اسد علی طور جو اسلام آباد سے ہیں. عمران ریاض صاحب کو تو جو نوٹس ہوا تھا اس پر انہوں نے پیش ہونا تھا, مگر اس پیشی سے قبل ہی انہیں اینٹی کرپشن کے ذریعے گرفتار کروا دیا گیا, اور انہیں تو جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھیج دیا گیا ہے. دوسری جانب اسد علی طور صاحب گزشتہ روز 11 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر پہنچے, G11 میں ایف آئی اے کے دفتر پہنچے. وہاں پر ان کے ساتھ ایمان مزاری تھیں, اور ہادی ایک اور وکیل ہیں وہ ان کے ساتھ تھے, اور کچھ صحافی انس ملک اور غالباً سرل المیڈا, یہ لوگ ان کے ساتھ گئے. وہاں پر اسد علی طور صاحب اندر گئے, اور 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, اور تقریباً 8 گھنٹے تک اسد علی طور صاحب کو اندر رکھا, بٹھائے رکھا, اور وکلاء کو اندر جانے بھی نہیں دیا گیا. اور وکلاء جو ہیں وہ مختلف سوالات بھی ان سے پوچھتے رہے, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہمیں بتائیں صورتحال کیا ہے, مگر انہیں مبہم ہی جواب دیے گئے. ایونچولی 8 گھنٹوں کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا. میری بات ہوئی ہے اسد علی طور سے ابھی کچھ دیر قبل, اور میں نے ان سے پوچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بار بار یہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیوں ہیں, ان پر تنقید کیوں کرتے ہیں, ماضی میں تو آپ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اس طرح کی باتیں. اور مجھے یہ لگا کہ تمام تر سوالات ہی جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں اگینسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اصل شخصیت ہیں جو اسد علی طور صاحب کے اگینسٹ شکایت کنندہ ہیں, گو کہ حقیقت اس کے برعکس ہے, اسٹیٹ ہے ان کے خلاف شکایت کنندہ. اور ہماری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس نے کوئی ڈائریکشنز بھی کسی ادارے کو نہیں دیں کہ اسد علی طور یا کسی بھی صحافی کو نوٹس سرو کیا جائے, مگر نام تو قاضی صاحب کا ہی استعمال ہو رہا ہے. اور چیف اسد علی طور صاحب جو تنقید کر رہے ہیں, آبویسلی اس کے بعد بہت سے لوگ سمجھتے بھی یہی ہیں, ایک تاثر بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانے کے خواہاں ہیں. اور یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس تھے عمر عطاب بندیال صاحب, اور یہی اسد علی طور صاحب جب بندیال صاحب پر تنقید کیا کرتے تھے, اور اسی طرز پر اسی طریقہ کار سے تنقید کیا کرتے تھے جس طریقہ کار سے آج وہ جسٹس قاضی فائز صاحب پر کر رہے ہیں, تو اس وقت اسد علی طور صاحب ان کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے. اور اسد علی طور صاحب کی مثالیں دی جاتی تھیں, ان کے بالوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کو لمبے بال سوٹ کرتے ہیں. اور اب اچانک سے جب اسد علی طور صاحب نے انہی باتوں کو دہرایا, مگر شخصیت بدل گئی. کل جن کے حق میں بات ہوتی تھی آج
ان کے اگینسٹ اگر بات ہو رہی ہے تو ان کو پسند نہیں آ رہی، اور کل تک جب جسٹس بندیال صاحب پر تنقید ہو رہی تھی تو سب خوش ہو رہے تھے، آج جب جسٹس قاضی فائز صاحب پر ہو رہی ہے تو قاضی صاحب مائنڈ کر گئے ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے، عام ہے بالکل۔ اور ابھی حال ہی میں جب اسد علی طور صاحب کمرہ عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس وقت جب آپ کے سامنے ہماری یہ درخواست آئی تھی تو میں اس کے طریقہ کار سے اگری نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے میں وڈرا کرتا ہوں، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر جو تشدد ہوا اور جو میرے الزامات ہیں، جو میری FIR ہے، میں اس پر سٹینڈ بھی کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کی درخواست کو آگے لے کر چلیں گے کیونکہ اب یہ معاملہ عدالت میں آ چکا ہے، آپ بے شک اس کو ٹیک اپ نہ کریں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ایک شخص ہے، ایک صحافی ہے، وہ اگر آپ پر تنقید کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے موسٹلی جو ادارے ہوتے ہیں، موسٹلی جو اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں، ان سب کو یہ سوچنا چاہیے اگر آپ پر کوئی تنقید کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فکس کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کتھارسس بھی تو کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں آپ سے کوئی غلطی جانے انجانے میں تو نہیں ہو گئی؟ اور اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ صحافی کا کام ہے جہاں بھی اس کو ایک چیز اس کی دانش میں کوئی غلط نظر آ رہی ہے تو اس کی نشاندہی کرتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہے جو غلط ہو رہی ہے وہ اس پر تنقید کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور ادارے جو ہوتے ہیں انہوں نے اس سے، کیونکہ واچ ڈاگس کا کام ہوتا ہے صحافیوں کا، میں جہاں تک اپنی بات کروں، ہمیں کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں کہ ہم اگر قاضی صاحب کے خلاف تنقید کریں گے تو ہمیں کہیں سے پیسے مل جائیں گے، لفافہ مل جائے گا، ہم بندیال صاحب پر کریں گے تو ہمیں کہیں اور سے لفافہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اب ایک فیکٹس، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مت سی بن چکی ہے جی، یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ لفافے لے کر صحافت کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کی اپنی رائے ہے، وہ آزاد ہے۔ اگر اسد علی طور صاحب بات کر رہے ہیں، گو کہ میں بھی اکثر ان سے یہ کہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں بہتر یہی ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہتر رکھیں، جو تضحیک آمیز زبان ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور وہ سیکنڈ کرتے ہیں اس بات کو۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، طریقہ کار چاہے جو بھی ہے، مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو آپ دعوے کیا کرتے تھے آج آپ اس کے برعکس چل رہے ہیں، جو فیصلے آپ دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے آپ نے باہر کیا، اس میں اب صرف اسد علی طور نے تو بات نہیں کی، میں نے کی ہے، ہم سب نے کی ہے، جو صحافی کورٹس کو کور کر رہے ہیں ان سب نے یہ بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو اٹھا کر اندر کر دیں گے، ان کا منہ بند کر دیں گے، تو اس سے بہتر ہے پھر مارشل لاء ہی ہوتا ہے، جیسے مارشل لاء میں ہوتا ہے وہی اب قاضی صاحب کے دور میں ہو رہا ہے، جو ہمیشہ مارشل لاء کو اس پر تنقید کرتے ہیں، جنرل ضیاء کا ذکر آئے، جنرل مشرف کا ذکر آئے، مگر خود جب وہ عہدے پر آ کر بیٹھے ہیں تو پھر اسی طرح وہ بھی ایکٹ کر رہے ہیں جیسے، کیونکہ تاثر تو ہمارے سامنے یہی مل رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے۔ اب اس میں سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔